बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में सिर्फ इम्तिहान के लिए भेजा है। हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा, हमारी सोच, हमारे काम और हमारे दिल का हाल सब अल्लाह की नज़र में है। और जब अल्लाह किसी औरत से राज़ी हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में एक ख़ास तरह का नूर और सुकून उतरने लगता है। इस सुकून और नूर की एक सबसे खूबसूरत निशानी है सच्चे और रहमानी ख्वाब। ये ख्वाब सिर्फ आंखों में आने वाली तस्वीरें नहीं होते, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगाम होते हैं। अगर किसी औरत को इनमें से कोई भी ख्वाब नसीब हो जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि उसका रब उससे खुश है, उसके गुनाह माफ़ हो रहे हैं और उसे दुनिया व आखिरत में ऊंचा मुकाम मिलने वाला है। पहले ख्वाब की हकीकत समझ ले। हमें यह समझना होगा कि हर ख्वाब अल्लाह की तरफ से नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख्वाब की 3 असल किस्में बताई हैं और यह बातें हदीस में साफ दर्ज हैं। पहला है शैतानी ख्वाब। यह वो ख्वाब होते हैं जो डर, बेचैनी और गम पैदा करते हैं। अक्सर यह उन औरतों को आते हैं जो नमाज में सुस्ती करती हैं, गुनाह में पड़ जाती हैं या अल्लाह की याद से दूर हो जाती हैं, जैसे अंधेरी जगह में फंस जाना, किसी अजनबी से भागना, गिरने या डूबने का ख्वाब देखना। ऐसे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं ताकि बंदा या बंदी परेशान हो और अल्लाह से दूर हो जाए। दूसरा है नफसानी ख्वाब। यह ख्वाब हमारे अपने दिल और दिमाग की ख्वाहिशों का नतीजा होते हैं। जैसे कोई औरत दिन भर अपने घर के काम, बच्चों या किसी खास ख्वाहिश में लगी रहती है तो वही सोच ख्वाब में आ जाती है। इनका असल हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि यह हमारे अपने नफ्स की परछाई होते हैं। तीसरा है रहमानी ख्वाब। यह सबसे कीमती और सबसे पाक ख्वाब होते हैं। यह अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होते हैं जो सिर्फ उन औरतों को नसीब होते हैं जो दिल से पाक, अमल में नेक और अल्लाह की याद में डूबी रहती हैं। यह ख्वाब अक्सर रात के आखिरी हिस्से में फजर की अजान से पहले आते हैं। उस वक्त का सुकून और तन्हाई रूह को अल्लाह के पैगाम के लिए तैयार कर देती है। अब बात करते हैं नबूवत और सच्चे ख्वाब के रिश्ते की। मेरे बहनों, जब अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी तो उम्मत को नबूवत का 46वां हिस्सा बतौर तोहफा मिला और वो है सच्चा ख्वाब। यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक रहमत होते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल याद है। उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से एक ख्वाब का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने 11 सितारों, सूरज और चांद को अपने सामने सजदा करते देखा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन समझ लिया कि यह अल्लाह की तरफ से है। यह वाक़या हमें यह सिखाता है कि अच्छा और सच्चा ख्वाब हर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों से जिनके दिल में जलन या हसद हो। ख्वाब को छुपाने की हिकमत क्या है? आज के दौर में भी यह बात उतनी ही अहम है। कभी कभी हमारी अपनी सहेली, रिश्तेदार या यहाँ तक कि अपनी ही बहन भी हमारे लिए दिल में हसद रख सकती है। इसलिए अगर आपको कोई रूहानी ख्वाब आए जो दिल को सुकून दे तो उसे सिर्फ नेक और सच्चे दिल वाले लोगों से शेयर करें, वरना इसे अपने और अल्लाह के बीच का राज रहने दें। अब मेरी बहनों, आइए उस सफ़र पर चलते हैं जहाँ दिल में सिहरन पैदा हो जाती है। कभी कभी अल्लाह ताला किसी औरत को ख्वाब में ऐसे मंजर दिखाता है जो उसकी ज़िंदगी बदलने का सबब बन जाते हैं। ख्वाब में किसी नेक औरत या वली अल्लाह का दीदार करना, खुद को सजदे में गिरकर रोते देखना या कुरान की तिलावत करते देखना, यह सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक पैगाम होती हैं कि मेरी बंदी, तू मेरे करीब है, मैं तुझसे राजी हूँ और तेरा अंजाम अच्छा होगा। ख्वाब में अल्लाह की रहमतें। बहनों, अल्लाह ताला किसी नेक औरत को ख्वाब के जरिए कैसे खुशखबरी देता है। अब जरा सोचिए, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से, खासकर एक नेक औरत से राजी हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में रहमत का दरिया बहने लगता है और उस रहमत का एक हिस्सा उसके ख्वाब में उतरता है।
پہلا خواب، سفید کپڑے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ سب سے پاک کپڑا ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دو۔ اگر کوئی عورت اپنے خواب میں دیکھے کہ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہے، صاف، بنا داغ، بنا سلوٹ، تو یہ اکثر پاکیزگی، ایمان کی روشنی اور نیک انجام کی علامت ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر دیا ہے۔ دوسرا خواب، خواب میں میٹھا پانی پینا۔ اگر کوئی عورت خواب میں صاف، میٹھا اور ٹھنڈا پانی پی رہی ہو تو یہ اللہ کی رحمت اور دل کی تسلی کا نشان ہے۔ تیسرا خواب، خواب میں نور یا روشنی دیکھنا۔ اگر کوئی عورت اپنے خواب میں تیز نور دیکھے، چاہے وہ کمرے میں ہو، آسمان میں ہو یا اس کے اپنے چہرے سے نکلتا ہوا ہو، تو یہ بھی اللہ کے نور کی علامت ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ ان کا دوست ہے جو ایمان لائے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ نور کا خواب اکثر یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے دل کو ہدایت اور یقین سے بھر رہا ہے۔ چوتھا خواب، خواب میں کعبہ یا مسجد دیکھنا۔ اگر کوئی عورت اپنے خواب میں کعبہ کو دیکھے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کعبہ کا خواب اللہ کی رحمت، معافی اور عبادت کی قبولیت کی نشانی ہے۔ کئی علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے کعبہ کا خواب یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی طرف کھنچ رہا ہے اور اس کی دعائیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ پانچواں خواب، خواب میں خوشبو محسوس کرنا۔ اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ اس کی چاروں طرف میٹھی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور اسے پتہ نہ ہو کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، تو یہ بھی نیک انجام اور اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو میلوں دور سے محسوس ہوگی، اور خواب میں اس کا آنا جنت کی ایک جھلک ہے۔ بہنوں، یہ ساری نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت کی بارش کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک راز اور بھی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو خواب میں آنے والی آزمائش بھی دکھاتا ہے تاکہ وہ پہلے سے تیار رہے۔ جب خواب میں امتحان کی جھلک ملتی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں بھی بھلائی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو صرف خوشخبری اور آسانیاں ہی آئیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے بندوں کو بھی امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور وہ جنت کے اونچے درجے حاصل کر سکے۔ پہلا خواب، خواب میں طوفان، بارش یا پانی کا بہاؤ دیکھنا۔ اگر کوئی عورت دیکھے کہ تیز بارش ہو رہی ہے یا پانی کا سیلاب آ رہا ہے تو یہ ہمیشہ نقصان کی نشانی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک بڑا امتحان آنے والا ہے، لیکن اس امتحان کے بعد صاف آسمان اور راحت ملے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دوسرا خواب، خواب میں راستہ کھو جانا۔ اگر کوئی عورت دیکھے کہ وہ راستہ بھٹک گئی ہے یا اندھیرے میں ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک چیتاونی ہو سکتی ہے کہ دل میں غفلت یا گناہ کا اثر ہو رہا ہے۔ اللہ ایسے خواب کے ذریعے کہتا ہے، میری طرف لوٹ آؤ ورنہ تم اور بھٹک جاؤ گی۔ تیسرا خواب، خواب میں صاف یا کالا سایہ دیکھنا۔ سانپ، بچھو یا اندھیرا سایہ اکثر دشمنی، حسد یا شیطانی وسوسوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسی نشانی دکھا دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بندے کو پہلے سے سترک کر رہا ہے تاکہ وہ دعا اور استغفار کے ذریعے اپنا بچاؤ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں برا دیکھنے پر اللہ سے پناہ مانگو اور اس کا ذکر کسی سے مت کرو۔ چوتھا خواب، خواب میں گھر میں درار یا چھت گرنا۔ اگر کوئی عورت دیکھے کہ اس کے گھر میں درار آ گئی ہے یا چھت گر رہی ہے تو یہ کبھی کبھی گھر کے اندر کسی فتنے یا امتحان کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خواب کے ذریعے کہتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرو، نماز اور قرآن سے اسے مضبوط کرو۔ پانچواں خواب، خواب میں کسی اجنبی کا پیچھا کرنا۔ اگر کوئی عورت دیکھے کہ کوئی اجنبی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کوئی مسئلہ، پریشانی یا دشمن اس کی زندگی میں آنے والا ہے۔
لیکن اگر وہ خواب میں بچ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اسے اس مصیبت سے بھی بچا لے گا۔ بہنوں، ان سب چیتاونی دینے والے خوابوں کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پہلے سے آگاہ کر دیتا ہے تاکہ وہ توبہ، دعا اور صدقے کے ذریعے اس مصیبت کو ٹال سکے۔ اب بات کرتے ہیں جب خواب میں جنت کی خوشبو آنے لگے۔ بہنوں، یہ دنیا چاہے کتنی بھی حسین کیوں نہ لگے، لیکن اس کا اصلی مقصد جنت کی طرف سفر کرنا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے واقعی راضی ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی اسی خواب میں جنت کی مہک، رنگ اور سکون محسوس کرواتا ہے۔ پہلا خواب، خواب میں ہریالی اور ندیاں دیکھنا۔ اگر کوئی عورت دیکھے کہ وہ ایک بہت خوبصورت باغ میں ہے جہاں ہر طرف ہری بھری گھاس، پھول اور ندیاں بہہ رہی ہیں تو یہ اکثر جنت کی نشانی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دوسرا خواب، خواب میں نور کا سمندر۔ کبھی کبھی خواب میں صرف روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، نہ کوئی جگہ صاف دکھتی ہے، نہ کوئی چہرہ، بس ایک سکون دینے والی نورانی چمک۔ یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ یا بندی اس کے قریب ہے اور اس کے لیے مغفرت لکھی جا چکی ہے۔ تیسرا خواب، خواب میں سفید کپڑے پہننا۔ اگر کوئی عورت دیکھے کہ وہ خواب میں سفید، صاف اور چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے ہے تو یہ اکثر طہارت، پوترتا اور نیک انجام کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ سب سے پاک ہوتے ہیں۔ چوتھا خواب، خواب میں بہترین مہک محسوس کرنا۔ اگر نیند میں کسی عورت کو ایسی خوشبو محسوس ہو جو اس نے کبھی دنیا میں نہیں سونگھی تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ خوشبو جنت کی ہو سکتی ہے جو کہ بہت دور سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ پانچواں خواب، خواب میں پرانے گناہوں سے آزادی محسوس ہونا۔ کبھی کبھی خواب میں ایسا لگتا ہے جیسے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو یا پانی سے نہا کر بالکل ہلکا پن محسوس ہو رہا ہو تو یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ بہنوں، ایسے خواب صرف اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ روح کی جنت کی سیر ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ اب اللہ نے تیرے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ بہنوں، یہ وہ خواب ہے جو کسی بھی مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ خواب ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں ہی مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ سوچو بہنوں، اگر تم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو تو تمہارے دل میں کیسی روشنی بھر جائے گی، تمہاری آنکھوں سے کیسے آنسو بہنے لگیں گے اور تمہاری روح میں کیسی ٹھنڈک اتر جائے گی۔ یہ خواب کیوں آتا ہے؟ یہ خواب یوں ہی نہیں آتا۔ اللہ یہ نعمت صرف اسی عورت کو دیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتی ہو، جو ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرتی ہو اور اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو اپنانے میں محنت کرتی ہو۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس کی بندی واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے تو وہ اس کے خواب کو اس سب سے پیاری زیارت سے سجا دیتا ہے۔ زیارت کا اثر، ایسی عورت جب خواب میں اٹھتی ہے تو اس کا دل عبادت میں اور لگنے لگتا ہے، اس کا دل گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف جھک جاتا ہے۔ وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتی ہے کہ کہیں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ بہنوں، اگر تم بھی چاہتی ہو کہ تمہیں خواب میں یہ نعمت ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، ان کی سیرت پڑھو اور ان کی محبت کو دل میں سب سے اوپر رکھو۔ اب بات کرتے ہیں خواب میں کسی عزیز کا نیک انجام دیکھنا۔ بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو صرف عبادت میں ہی سکون نہیں دیتا بلکہ کبھی کبھی ان کے خوابوں میں بھی ایسا پیغام دیتا ہے جو زندگی بھر کا سکون بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں ہی خوشخبری دے دیتا ہے،
پیارے ناظرین، اگر ہماری اس بات سے آپ کو کچھ سیکھنے یا سوچنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دل کی بات کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اس خیر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور اس چھوٹے سے کام کو ہم سب کے لیے سبب اجر بنا دے۔ ہماری اسی کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی یاد دلانے والی باتیں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یا رب، اگر ہم نے جانے انجانے میں کسی کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی، کسی کا حق دبایا یا کسی کی امانت میں خیانت کی تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں پھر سے وہ موقع دے کہ ہم تیرے سچے بندے بن سکیں۔ یا رب، ہمارے گناہ بہت ہیں مگر تیری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، ہمارے کرم کمزور ہیں مگر تیری مغفرت بہت بڑی ہے۔ ہماری آنکھوں نے غلط دیکھا، زبان نے غلط کہا، دل نے غلط چاہا، پھر بھی یا اللہ تو ہمیں چھوڑ مت دینا، ہماری قبروں کو روشنی سے بھر دے، قبر کی تنگی کو راحت میں بدل دے، ہمارے اکیلے پن میں ہمیں اپنی رحمت کا احساس کرا دے، حشر کے دن ہمیں شرمندگی سے بچا لے اور ہمارے اعمال کے پلڑے کو نیکیوں سے بھاری کر دے۔ یا اللہ، پل صراط سے ہمیں بجلی کی رفتار سے گزار دے، موت کے وقت ہماری زبان پر تیرا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور جاری کر دے، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ یا رب، ہمارے ماں باپ پر رحمت فرما، اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عمر میں برکت دے، ان کی آنکھوں میں روشنی، دل میں سکون اور زبان پر تیرا ذکر بنا دے۔ ہمارے بچوں کو سلامتی عطا فرما، ان کے دلوں میں تیرا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بسا دے، انہیں برے دوستوں، بری عادتوں اور ہر فتنے سے محفوظ رکھ، ان کی قسمتوں کو روشن کر دے، ان کی عمروں میں برکت دے اور ان کے ہر قدم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ یا اللہ، ہمیں پانچوں وقت کی نماز کی عادت ڈال دے، قرآن کی تلاوت میں سکون دے، ہمارے گھروں میں ایمان کی روشنی پھیلا دے، ہمارے دلوں کو تجھ سے جوڑ دے، دنیا کی محبت سے ہٹا کر اپنی محبت میں گم کر دے۔ یا اللہ، ہمیں تقوی عطا فرما، صبر عطا فرما، شکر عطا فرما اور تیری ہر دی ہوئی نعمت پر رضامندی کی توفیق دے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور ہر اس راستے سے بچا جو تجھ سے دور کر دے۔ یا رب، اگر ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے کسی کے دل میں نیک عمل کی چاہ پیدا ہو جائے، اگر کسی کو تیری یاد آ جائے، اگر کسی کی آنکھ نم ہو جائے تو یا اللہ اس ثواب میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تجھ سے صرف تیری رحمت مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھک لے اور اپنی مخلوق میں ہمیں سر اونچا رکھ، تیری رضا اور تیری محبت کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت کر، آمین۔